अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम खम्र, ख़ानदान और अक़ल, और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी। एक शख्स ने किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए एक ख़ास गाड़ी डिज़ाइन की। जब उसने गाड़ी डिज़ाइन की तो अपने मालिक को बुलाया। मालिक आया, उसने देखा, बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने कहा कि इस गाड़ी को तो फ़ौरन शोरूम में लेके जाना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बनाते वक्त ये नहीं देखा गया था कि वो गाड़ी उस जगह से निकल नहीं सकती। वहाँ की जो हाइट थी, दरवाज़ा जहाँ से उस गाड़ी ने निकलना था, वो थोड़ी सी कम थी। अब हर शख्स अपने मशवरे दे रहा है। पेंटर ने कहा कोई बात नहीं, गुजार लेते हैं, थोड़े से स्क्रैचेस आएंगे, उसको पेंट कर लेंगे। फिर एक और शख्स ने कहा ऐसे करते हैं कि दरवाज़ा तोड़ देते हैं और गाड़ी को निकाल लेते हैं। इधर उधर देखा तो उसी जगह पे रहने वाला एक उनको गार्ड नज़र आया, और गार्ड ने आकर कहा कि एक मशवरा मैं भी देता हूँ, ऐसे करें कि इस गाड़ी की हवा निकाल दें पहियों में से थोड़ी सी, और जैसे ये हवा निकलेगी गाड़ी थोड़ी नीचे हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जिसको आम ज़ुबान में कहा जाता है घर का भेदी। घर में रहने वाले वालिदैन, घर में रहने वाले वो बुज़ुर्ग जिन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है, और जब उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं ताकि उनके बच्चे हर किस्म के नशे से, चाहे वो सोच का है, चाहे वो किसी सब्सटेंस का है, या उसके साथ साथ हम देखते हैं कि किसी बिहेवियर का है, उससे अपने आप को बचा सकें। तो हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया मलिक, जो कि एक स्टूडेंट हैं और उसके साथ साथ ये स्पोर्ट्स में हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे कि स्पोर्ट्स और नशे का क्या ताल्लुक़ है। और हमारे साथ जैसे हमेशा मौजूद होती हैं जबीन हसनैन, जो कि लाइफ कोच हैं, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ और असातिज़ा के साथ उनकी बहुत सी डीलिंग रहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी जबीन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हम बात करते हैं वालिदैन की, मैं ये देखती हूँ कि जैसे कोई गेम हो रही होती है कहीं पर, तो हमने अक्सर देखा है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि उस गेम का हिस्सा होते हैं, और कुछ खिलाड़ी वो होते हैं जो कि उस जोन से, उस जगह से बाहर होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद होता है वो इतना अलर्ट होता है, और उसका एक स्टाइल होता है, एक एटीट्यूड होता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे वालिदैन वो भी तो यही कुछ हो रहा है, गेम चल रही है, बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको लाइफ स्किल्स सिखाने हैं, तो ये पेरेंट्स को भी क्या कोई ऐसी जोन में होना चाहिए? बिल्कुल कमल, आपने सही कहा। पेरेंट्स को तो बिल्कुल सही जोन में होना चाहिए जैसे खिलाड़ी है, क्योंकि उनका तो 24 घंटे बच्चे के साथ हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन पेरेंट्स का तो सारा वक्त बच्चे के साथ गुजरता है। सही बात है। तो उसके लिए पेरेंट्स को ना चाहिए कि जो अपना ख्याल है ना, अपना भी ख्याल रखें और बच्चे का भी। किस तरह? सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकली हम जितने फिट होंगे उतने ही हम अच्छे सारे फैसले कर सकेंगे, अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। यानी आप ये बात कर रही हैं कि वालिदैन को खुद फिट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वालिदैन को खुद फिट होने की ज़रूरत है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर का मौसम कैसा है, ठीक है ना। हम बज़ाहिर ठीक नज़र आते हैं, लेकिन हमें हर जैसे 6 मंथली, ईयरली अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। हमें पता होना चाहिए मेरा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कितना है, मेरा बीपी हाई है, कहीं मुझे शुगर तो नहीं है, बाकी मैं कितनी फिट हूँ, बाकी वाइटामिन। लेकिन इससे बच्चे के नशे का या बच्चे की तरबियत का क्या ताल्लुक है? इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी हम फिट रहेंगे और बच्चे को भी फिट रखेंगे, तो बच्चे का इधर उधर जाने का बहुत कम चांसेस है। बच्चे की सारी स्किल्स जो होंगी ना वो भी बेहतर होंगी और बच्चा भी फिट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमने अपने अंदर देखना है हम किस तरह से फिट हैं। बहुत जैसे ख़वातीन को आपने अक्सर देखा होगा, मदर्स को, बल्कि एग्जॉस्टेड, बिल्कुल उनके हीमोग्लोबिन, हमारे यहाँ अगर आप देखें तो 80% ख़वातीन का हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। खाना छोड़ देती हैं, पीना छोड़ देती हैं कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं तो मैं बेचारी मैं कैसे खा लूं। तो जब तक वो फिट नहीं होंगी तो वो बिल्कुल वो जोन में नहीं आएंगी, वो बच्चे की परवरिश सही नहीं कर सकेंगी, वो खुद थकी हुई होंगी, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगी उस वक्त। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कई दफ़ा हम ऐसे देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत खुशी खुशी पाल रहे होते हैं और उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन एकदम उनका बच्चा कोई ऐसा काम करता है, आपको पता चला बेटा सिगरेट पी रहा था, बेटी एक और किस्म के नशे में पड़ चुकी है, कभी आपको स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन ने बुला लिया है
اور والدین کو اس وقت لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا, یہ میرا خواب کیسے کرچی کرچی ہو گیا. اس میں جو ہے والدین کے اینڈ پہ کوئی کمی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں کمل, ماں باپ کے اینڈ پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کمی کی, لیکن کمی ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے بچوں کی جو ہمیں ایک طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 4C کرنا ہے, ہم نے وہ دیکھنا بچوں کے سارا جو کریکٹر اس کو آبزرو کرنا ہے, ان کا دین کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اب اگر خاموش ہیں تو کیوں ہیں, اگر گھر سے زیادہ باہر رہنے لگے ہیں تو کیوں ہیں, فیملی میں آ کے نہیں بیٹھ رہے. اس کو کہتے ہیں اندازے لگانا, مستقبل میں جھانکنا. جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے, سب لوگ جھانکتے ہیں نا کہ اب یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے, سٹاکس کے بارے میں لوگ اندازے لگاتے ہیں, گیمز کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, پالیٹکس میں ہر وقت ہم اندازے لگا. تو اندازے لگانا جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے. اور ماں باپ, اچھا ماں باپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر وقت صحیح اندازے لگائیں گے, غلط بھی لگا سکتے ہیں, لیکن جتنے اندازے وہ لگاتے رہیں گے اتنے ان کی کمانڈ بہتر ہوگی. یعنی ان کو اندازہ لگا کے پتہ چل جانا چاہیے بچے کی چال ڈھال بدلی ہوئی ہے, آج موبائل زیادہ پکڑا ہوا ہے, ایگزیکٹلی, اسکول سے آیا تو ذرا ڈپریس لگ رہا ہے انہیں, یا اسکول سے کبھی بچہ بہت ایکسائٹیڈ آتا ہے, کہیں کہیں اس کا ڈفرینٹ بیہیویئر ہے, تو وہاں بچے سے ضرور انہیں بات کرنی چاہیے. مثلاً ایک بچی کی میں مثال دیتی ہوں کہ بہت اچھی پڑھائی میں تھی, اور اس نے 6 کلاس میں آ کے ایک دم سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نہیں جا رہا میں اسکول. اب ظاہر ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑی بات ہے, تو اب ماں باپ کو چاہیے کہ بات کس طرح سے کرنی, یہ طریقے انہیں سیکھنے چاہیے, اور یہ پہلے سے بیہیویئر دیکھنا چاہیے تھا کہ کب سے کیسے وہ آ کے ہوم ورک نہیں کر رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے, انٹرسٹ کیوں اس کا کم ہو رہا ہے, تو اندازے لگائیں. اندازے لگائیں, بالکل. ٹھیک ہے. جویریہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ اسپورٹس میں بہت ایکٹیو ہیں اور آپ مارشل آرٹس پہ خاص طور پہ آپ کی کمانڈ ہے, کتنے سالوں سے مارشل آرٹس آپ کر رہی ہیں؟ آلموسٹ 5 یا 6 ایئرز ہو گیا مجھے. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر انسان کسی اسپورٹس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے لائف اسٹائل میں بڑی پازیٹیو چینج آتی ہے؟ جی, بہت زیادہ پازیٹیو چینج آتی ہے, اس میں صرف ایک نہیں ہے. ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہی تھی بچے کے بارے میں کہ بچہ اسکول جاتا ہے اور کسی بھی لائک پتہ چلتا ہے کہ نشہ آور چیز میں انوالو ہو گیا ہے, تو میں یہ بات ہی کہوں گی کہ اگر ان کی فیملی لائک اس کی امی یا ابو یا جو بھی سپورٹ کریں, ان کے گھر والے سپورٹ کریں ان کو, اور وہ کسی بھی مطلب ہیلدی ایکٹیویٹی, ضروری نہیں ہے کہ مارشل آرٹس, کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایکسرسائز, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسرسائز سے بہت سے آپ کے نا جو لائک جو آپ کے اسموکنگ یا کوئی بھی ایسے نشہ آور چیز جو بچہ کر رہا ہوتا ہے, اس سے بالکل آپ کو دور کر دیتی ہے. اس طرح سے دور کر دیتی ہے کہ اب ایک بچہ فار انسٹنس کوئی میرے جس طرح سے ارد گرد میں بہت سے لوگ کرتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, شیشہ, اور مطلب بہت سی ایسی نشہ آور چیزیں جو کرتے ہیں, مجھے کبھی ان چیزوں کا خیال نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کی باڈی میں پازیٹیو ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور پازیٹیو ہارمون سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ آپ کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. جب انسان یہ چیزوں پہ جاتا ہی تب ہے جب آپ کا اسٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے, اور کیونکہ اس ٹائم پہ نشے میں ویسے ہی ڈفرینٹ قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ اسپورٹس میں انوالو ہونے سے کیا کوئی سکلز بھی انہینس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کے سکلز کی بہت کمی بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ جب بھی ان سے بات کی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے سکلز ہیں جو کہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے. سب سے زیادہ تو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ, سیلف اسٹیم, کانفیڈنس آپ بچے میں کبھی بھی خود بلڈ نہیں ہو جاتا. کچھ لوگوں میں ہوتا بھی ہوگا خود بلڈر, لیکن ہمیشہ سے خود بھی بلڈر نہیں ہوتا کبھی بھی. جب آپ ان چیزوں میں جاتے ہو تو آپ کو ایک اپنا آپ تھوڑا سا نارمل سے اوپر لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کا کانفیڈنس لیول, آپ کی ہر ایک چیز نا لائک آپ کو تھوڑی سی نارمل بچوں سے زیادہ لگتی ہے, اور اس میں آپ ایک پراؤڈ فیل کرتے ہو اور ہر چیز میں آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہو. یہ چیز بہت زیادہ. اچھا, یہ بھی بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جب انسان کسی اسپورٹس میں انوالو ہوتا ہے تو ہار جیت بھی ہوتی ہے. کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ مارشل آرٹس کرتی ہیں تو آپ ایک بیلٹ سے دوسری بیلٹ پہ موو کرنا ہوتا ہے, اس دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کوچ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, ابھی آپ کو نہیں ملے گی, یو ہیو ٹو ورک لٹل ہارڈر. تو یہ جو ہے میکنزم کوئی ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ کوئی فیلئر ہے, زندگی میں بھی بہت سے فیلئرز آتے ہیں, ان سے کوپ کرنے کا جو اسکل ہے, کیا اس میں فرق پڑتا ہے؟ اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے, سب سے مین چیز ہوتا ہے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر گیم کو جیت کر آؤ. زندگی میں کسی بھی, صرف اسپورٹس کی بات نہیں ہے, کسی بھی آپ چیز میں دیکھو گے نا تو کبھی بھی ہمیشہ آپ کو سکسیس نہیں ملتی ہے. فیلئر تو زندگی کا حصہ ہے. اور یہ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں, یہ سب سے ان کی اچھی چیز یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ فیل ہو جاتا ہے یا ہار جاتا ہے تو مطلب ان کا لیول ڈاؤن نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ ان کا مرال اپ ہی رہتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم پہ کریں گے اچیو, اور ان کو یہ چیز بری نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے. اچھا ماں جبین, ایک اور چیز بتائیے گا کہ
جیسے آپ نے کہا کہ جی اب ہم نے والدین کو کہنا ہے کہ بہت ایکٹیو ہوں، الرٹ ہوں، اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کریں اور زون میں آ جائیں، اور اس کے بعد آپ اندازے بھی صحیح لگانا شروع کریں اپنے بچے کے بارے میں. لیکن خاص طور پہ جو بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں اور والدین نے اندازہ لگایا کہ آج نا تمہاری چال ٹھیک نہیں لگ رہی، کل تم فلاں دوستوں کے ساتھ تھے، اس کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملی ہے، تو بچے تھریٹس پہ اتر آتے ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. بالکل. بچے ایک تو کمل گھر میں بھی دیکھتے ہیں تھریٹس نا، جیسے پیرنٹس ایک دوسرے کو تھریٹس دے رہے ہوتے ہیں. اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ، جیسے ہسبینڈ وائف کو دے رہا ہوتا ہے، وائف ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہے کہ اچھا تم اس طرح کرو اور مجھے کر کے دو. ہسبینڈ کو غصہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تو مجھے، وہ کہتی ہے بیوی کہ مار کے دکھاؤ، کہ وہ اگر غصے میں ہے نا تو کہتا ہے میں ماروں گا، تو وہ فوراً کہتی ہے کہ مار کے دکھاؤ، مار کے دکھاؤ. وہ اس کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ کبھی کبھی مارنا شروع کر دیتا ہے. صحیح بات ہے. تو سیم تھنگ بچے آبزرو کریں تو بچے ماں باپ کو تھریٹ دیتے ہیں میں گھر چھوڑ دوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں ماں باپ کو یہ چاہیے کہ یہ جو تھریٹس ہیں نا، ان کو ہم ایمٹی تھریٹس کہتے ہیں جب عمل نہ ہو ان پہ. اچھا. اور ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں تھریٹس جس پہ عمل کوئی کرتا نہیں. لیکن بات یہ جبین اس وقت اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کا وہ بچہ جس کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں کی، آپ نے خواب دیکھے، آپ کا فوکس وہ ہے، اب وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، تو اکثر والدین اس وقت کہتے ہیں جاؤ تمہیں پتہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. اچھا تھریٹس جب ہوتے ہیں جب بالکل ہوپلیسنس آ جائے، جب بالکل آپ کو لگے کہ اب ختم ہو رہا ہے نا، تو کیا جواب دینا چاہیے اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو ماں باپ کو بالکل یہ کہنا چاہیے کہ بیٹے یہ کوئی اچھا ڈیسیژن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی، میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کا اچھا فیصلہ ہوگا. اس وقت ہم سب غصے میں ہیں اور ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، اور میں نے بالکل بات نہیں کرنی. ہاں اس وقت بالکل واقعی بات نہ کرے. ماں باپ اس کو یہ کہیں کہ ہم اس ایشو پہ بعد میں بات کریں گے. میں نے تو کبھی بات کرنی ہی نہیں ہے، میرے لیے تو عذاب ہوگی یہ زندگی. یہ اب لگاتار ایسے تھریٹس اور آ رہے ہیں، آپ لگاتار اسی طرح کہتے رہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا اچھا نہیں ہے، ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس پہ ہم اس کو بعد میں، یہ اگر ہوگا تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. آپ نے اس کو فوراً اونرشپ پکڑا دینی ہے کہ اگر آپ نے گھر چھوڑنا ہے تو یہ میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے. یعنی آپ نے اسی طرح سے دھیمے ٹھنڈے رہنا ہے اور اسی طرح معاملے کو لے کے لیکن اگر آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے تو ہمارے دین نے بڑی اچھی بات ہمیں بتائی ہے. ہم اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ ہمیں تھریٹس پہ تھریٹس دے رہا ہے اور ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سینسز میں رکھیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.